अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। जब इंसान की तकलीफ़ हद से बढ़ जाए तो वो आंसुओं के ज़रिए अपने रब से, अल्लाह ताला से हम कलाम होता है। इंसान के आंसू दर हकीकत ऐसी सीक्रेट फ़ाइल होते हैं जिसे कोई दूसरा इंसान चाह कर भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इन आंसुओं का पासवर्ड सिर्फ अल्लाह के पास होता है। और कितनी हैरत की बात है, कितनी अजीब सी बात है कि जब हम किसी सिस्टम में जाते हैं, किसी सॉफ्टवेयर में जाते हैं और वहाँ हमें कोई चीज़ क्रिएट करनी होती, मतलब कोई चीज़ हमें जो है वो इनपुट करनी होती है और उसे कहीं और जनरेट करना होता है, तो उसके लिए पूरी एक लैंग्वेज होती है, कोडिंग होती है। उसके बाद ही हम उसका कोई पासवर्ड बना सकते हैं और उसकी एक फ़ाइल क्रिएट होती है। लेकिन आंसू ऐसी सीक्रेट फ़ाइल है कि आप यहाँ रोए और वहाँ आपके रब को पता चल जाता है कि इसका पासवर्ड क्या है और इन आंसुओं के पीछे की हकीकत क्या है। भले से आप एक लफ्ज़ मुंह से ना निकालें, आप हज़ारों के मजमे में भी बैठकर 4 आंसू बहाएं और आपको पता हो कि ये आंसू आपने अपने रब के आगे बहाए हैं, तो यकीन करें कि आपके रब को पता चल जाएगा कि आप किस तकलीफ़ में हैं। और भले वो हज़ारों लोग जो हैं वो जांचने की कोशिश करें, वो नहीं जांच सकेंगे। क्योंकि मेरे अल्लाह ताला के पास हमारे हर राज का पासवर्ड मौजूद है, हमारे हर दुख दर्द तकलीफ़ का पासवर्ड मौजूद है। कितनी अजीब सी बात है ना, वो रब हमारे दिलों के कितने करीब है, जो हमें अल्लाह माफ़ करे कई दिन तक याद ही नहीं रहता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। ऐसी बातें सुनने को मिली हैं, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। मैं कहती हूँ कि पता नहीं, शायद इतनी भूख मारी है इनके घरों में, शायद इतनी भूख और अफलास है इनके घरों में कि आकर सीधा बोल दें, भाई हमें ज़रूरत है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ऐसी नौबत किसी पर नहीं आए। लेकिन फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, अगर भूख मारी नहीं है तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपसे यूट्यूब पर ये सब कुछ करवाती है। जी बिल्कुल, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ और इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करूँगी। उससे पहले अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। मेरी प्यारी प्यारी बहनें और बहुत ही खूबसूरत ऑडियंस जो लाइक करते हैं, उनका स्पेशल थैंक्स है। उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है। इसके अलावा आज मुझे कौन याद आया, अभी अभी मेरे जहन में आया, सुखविंदर सिंह जो हैं हमारे भाई, सुखविंदर ब्रो हरियाणा से होते हैं हमारे साथ और स्पेशल उनके कमेंट्स आते हैं। काफ़ी दिन हो गए सुखविंदर ब्रो, आपका कोई कमेंट मुझे जो है वो शो नहीं हुआ। अगर आप मेरा रिएक्शन सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे रेगुलर व्यूवर्स में से हैं, जैसे मेरी बहुत सारी बहनें हैं, इसी तरह हमारे भाई भी हैं और सुखविंदर ब्रो इंडिया से हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। भले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ना मिलता हो लेकिन हमेशा अच्छे कमेंट्स करके जाते हैं। और पता नहीं क्यों 2-3 दिन हो गए मुझे सुखविंदर ब्रो का कोई कमेंट नज़र नहीं आया, पता नहीं मुझे नज़र नहीं आया या उन्होंने किया ही नहीं। अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और अपनी खैर खैरियत बताएं। जनाब, यहाँ पाकिस्तान से हम आप अपने इंडियन बहन भाइयों के साथ इसी तरीके से तो मुलाकात करते हैं और हमारा कौन सा ज़रिया है, हमारी बहनें हमें प्यारी प्यारी दुआएं देती हैं, हमें इंडिया से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को, सुनने को मिलती हैं। मतलब ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को और इंडिया से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं हमारे बहन भाई, और अल्लाह ताला हमारी खुशियों को इसी तरह कायम दायम और आबाद रखे। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। जनाब, बाबर अपनी दुल्हनिया के पास पहुंच गया है और दिलबर की दुल्हनिया दिलबर की आमद की तैयारियां कर रही है। जी बिल्कुल, बाबर का बहुत ही वालेहाना वेलकम किया सुमेरा ने और जितना उससे हो सकता था उसने किया। सुबह आई थिंक सुबह का ही टाइम था, नहीं रात का टाइम था। सुबह तो मेरा हाल दिलबर पहुंचेगा, रात का टाइम था जब ये पहुंचा है इस्लामाबाद। बाबर इसकी फैमिलीज़ को लेने गई है और घर आते आते रात हो गई थी, तकरीबन शाम का टाइम था। अच्छा, बुकेज़ लेकर गए हैं, फूलों के हार पहनाए हैं। साजिद भाई भी गए हुए थे उम्रा मुबारक की वजह से। जो है जब भी यहाँ पाकिस्तान में उम्रा करके कोई वापस आता है तो इसी तरह उसका वालेहाना इस्तकबाल होता है। मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी नहीं, इंडिया में भी ऐसे ही होता है। और जहाँ जहाँ मुसलमान कंट्री से लोग उम्रा करके वापस अपने घरों को जाते हैं तो उनके प्यारे एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने जाते हैं और इसी तरह फूलों के हार पहनाते हैं। बहुत अच्छे से वेलकम किया है और वो भी मीर जो है वो सीधा अपने बाप की गोद में चढ़ा है और बाप का बाकायदा मुंह माथा चूमता रहा। अच्छा, एक और बात तो मुझे हंसी आ रही थी, जब बाबर गाड़ी में बैठा हुआ था और हमजा को कह रहा था कि तुम काले हो गए हो या मैं गोरा होके आ गया हूँ। मदीना जो भी जाता है वो गोरा चिट्टा होके आ जाता है, साफ़ सुथरा होके आ जाता है। बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन थी बाप बेटा की। खैर जनाब, बाबर में कुदरती चीज़ है, वो अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। जैसे ही घर पहुंचा है इसने जाकर
ہیٹر لیا ہے گھر کو گرم کرنے کے لیے، اور کیونکہ سردی تھی اس کو وہاں جاتے ہی سردی کا احساس ہوا کہ ہائے میرے بچے ٹھٹر گئے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہیٹر لے کر آیا ہے۔ آج وہ کیا ہوگا، اس نے کہا کہ باقی جتنی سردیوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے کہ گیزر وغیرہ وہ بھی آج وہ کر دے گا، تو بہت اچھی بات ہے جناب۔ اسی طرح اپنے بچوں کا ہر ایک کو احساس، ہر ایک کو خیال ہونا چاہیے۔ اللہ کرے دل بھر کے ذہن میں بھی، دل میں بھی اپنے بچوں کے لیے اسی طرح اچھے اور نیک خیالات ہیں۔ اس کے گھر میں تو میرے خیال 1-2 کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، ہے نا، اور موسم جو ہے وہاں پر بھی کافی ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، سمندر کی وجہ سے وہاں کافی جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور یہاں کی بنسبت وہاں کی جو ہوائیں ہوتی ہیں کراچی کی وہ تو بیمار بھی کر دیتی ہیں۔ کوئٹہ کی ٹھنڈی ہوائیں بھی اس طرف چلتی ہیں۔ اور خیر جناب، اسے بھی اپنے بچوں کا خیال ہونا چاہیے، اللہ کرے اس کے دل میں بھی اپنے بچوں کا خیال ہے۔ فاطمہ جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہے، مہندی ہے رچنے والی، مہندی شہندی لگوا لی ہے اس نے بھی، اور بیٹیوں نے بھی مہندیاں لگوائی ہیں، بکے وہ بھی لے کر آئی ہے، اور اس نے کہا کہ صبح 6 بجے وہ ریسیو کرنے جائیں گے، یعنی کہ آج وہ گئی ہوگی، اور دلبر بھی ہے وہ صبح 6 بجے پہنچ گیا ہوگا، اور کل کی ویڈیو دلبر نے آج اپلوڈ کی۔ اچھا، دلبر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ اس کو سی آف کرنے کے لیے اس کی ساس بھی آئی ہیں، سسر بھی آئے ہیں، اس کا دوست عباس بھی آیا ہے، اور ساس جو ہیں فاطمہ سمیرہ کی امی وہ رو رہی تھیں، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ وہ پوری رات روتی رہی ہیں، یعنی کہ بابر کے جانے کے بعد بھی وہ ساری رات روتی رہی ہیں۔ رونا ان کا اس لیے تھا کہ ان کے پاس وہاں بچے نہیں ہیں، ان کے اپنے بچے مدنی اور شہباز جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، سمیرہ فاطمہ پاکستان میں ہے، وہاں سے ان لوگوں کا آنا بہت ناممکن، بہت مشکل۔ کسی کی اگر اسی طرح بہت بڑی کوئی لاٹری لگے جیسے ستارہ کی یوٹیوب پہ لگی، اور ستارہ نے اپنی ماں کا آنا جانا جو ہے وہ آسان کیا، اسی طرح ان کا بھی کہیں آنا جانا آسان ہو، ورنہ جتنا وہ لوگ کماتے ہیں وہاں پر ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ پاکستان آنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا اب، اور وہاں سے نکلنے کی عادت بھی نہیں رہتی۔ میں نے بہت سے لوگ جو ہے وہ ایسے دیکھے ہیں اپنی کنٹری کے، جو جوانی اپنی ساری وہاں گزار دیتے ہیں محنت میں اپنے بچوں کے لیے کمانے میں، اور پھر بڑھاپے میں وہ یہاں آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں کا لائف سٹائل، یہاں کا رہن سہن، یہ سب جو ہے وہ پھر نہیں جھیل پاتے، اور وہیں ان کو رہنا پڑتا ہے، اور کچھ عادت سی ہو جاتی وہاں کی آب و ہوا کی، تو بس پھر اس طرح جو ہے زندگی میں دنیا آ جاتی ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں جناب، یہ وقتی دنیا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں ہم سب دور نہیں ہوں گے وہ ہوگی جنت، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں ہر رشتے، ہر جو ہے چیز کو یہ سوچ کر خاموشی سے قبول کر لیتی ہوں، اور یہ سوچتی ہوں کہ نہیں، کہیں ایک جگہ تو ایسی ہے جہاں ہم سب پھر سے ایک ہوں گے۔ تو انکل آنٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ دل خفا ہوا میرا، فاطمہ سمیرہ کے فادر کو دیکھ کر، ان کی مدر کے رونے کو دیکھ کر، کہ ان کے پاس بچے وہاں نہیں ہیں نا، تو وہ بہت اس چیز کو فیل کرتے ہیں۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھیں، آنٹی رو رہی تھیں، اور ساری رات سننے میں آیا کہ وہ روتی نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ وہ اکیلے ہیں۔ وہ ان کو یہی دکھ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ آئے تھے، کچھ دن کی رونق تھی، کیسے بڑھ بڑھ کے وہ سب کچھ پکا رہی تھیں، بنا رہی تھیں، خدمت داریاں خاطرداریاں کر رہی تھیں، اور وہی ہوا کہ بچے واپس چلے گئے۔ اور دیکھ لیجئے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اداس ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اس عمر میں اکیلے رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، سکون دے، خوشیاں دے، اور سب ان کے لیے بھی اچھا کرے، اور ہم سب کے لیے بھی اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ جی جناب، فاطمہ کی تیاریاں زور و شور پر ہیں، اور چھمیا جو ہے وہ پردے سے بالکل فی الحال غائب ہے، اور چھمیا کا نام تو جھوٹی چھمیا رکھ دیتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ جھوٹی تو وہ ہے، ثابت تو ہو چکا ہے، جھوٹی چھمیا۔ اچھا، جو جھوٹی چھمیا ہے اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی، فاطمہ جو ہے وہ مہندیاں رچا رہی ہے، ساری تیاریاں کر رہی ہے، اپنے ہسبینڈ کا ویلکم کرنا چاہ رہی ہے، اور جذباتی وہ بھی ہوئی تھی۔ اس کا کامنٹ تھا جب اس کے ماں باپ کا اس نے دیکھا ہوگا ولاگ، جس میں اس کی ماں بھی رو رہی تھی، اس کا باپ بھی اداس تھا، اور وہاں اس کا کامنٹ تھا آنسو والا، سیڈ والا۔ تو یہ چیز کہاں اس سے برداشت ہوئی ہوگی کہ بھئی فاطمہ جو اپنے ہسبینڈ کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، اب جو ہے جس دن یزمان جائے گا دلبر، اس دن پھر اس کی تیاریاں اب دیکھیں گے۔ خیر جناب، یہ تو چلتا رہے گا، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوتی رہے گی۔ اب چلتے ہیں ستارہ کے آج کے ولاگ کی طرف، اور اس کے علاوہ 1-2 باتیں وہ بھی کرنی ہیں آپ سے۔ ستارہ کا آج کا ولاگ آیا، ستارہ نے اپنے آرٹیکلز جو پبلک کیے ہیں وہ بھی دکھائے اپنے ولاگ کے اندر۔ اس کے علاوہ ستارہ نے ملوا دیا رمضان سے۔ جی، میں نے آپ سب سے کہا تھا نا کہ رمضان ستارہ کے گھر میں موجود ہے، ستارہ کے گھر میں آ گیا ہے۔ ستارہ جو ہے وہ اپنا گھر رمضان کے حوالے کر کے ہی مری کے ٹرپ پر گئی تھی۔ اسی طرح تو نوبیتا کو اکیلا نہیں چھوڑ کر گئی تھی، نہ جو ہے وہ اپنے بزنس کو اکیلا چھوڑ کر جا سکتی تھی، اور جو پارسل وغیرہ تھے وہ ٹیبل پہ پڑے ہوئے تھے، رمضان سے انٹروڈیوس کروایا کہ ویلکم بیک۔ اور رمضان نے جس طرح ستارہ کا گھر سنبھالا ہوا تھا، اسی طرح ستارہ کو اس کی ضرورت پڑنی ہی تھی، اور رمضان شرمندہ بھی تھا اپنے ایکٹ کے اوپر۔ اب مجھے نہیں پتا کہ رمضان اپنا چینل بھی جو ہے وہ جاری رکھے گا یا بند کر دے گا، یہ تو نہیں پتا، لیکن لگتا ہے کہ حلیمہ چینل چلانے والی ہے۔ مجھے نہیں پتا ستارہ کیوں اپنے رشتہ داروں کو خود انٹروڈیوس بھی کرواتی ہے، پھر سکھاتی بھی ہے۔ آج بھی جو ہے وہ کیمرہ کھول کر دیا ہوا تھا حلیمہ کو، اور پھر جو ہے وہ فوزیہ کو،
اور ایکٹنگ ہو رہی تھی، کس کا ایکٹ ہو رہا تھا، کیا زفرہ. اور یہ زفرہ کا جو کردار ہے، شاید میری بہت ساری انڈین بہنوں کو نہیں پتہ ہوگا، زفرہ کا کردار جی بڑا مشہور ہے پاکستان میں. جی تو پاکستان فہد مصطفیٰ کا شو ہوتا ہے، اور اس میں ایک لیڈیز تھی یا لڑکی تھی کوئی، لڑکی تھی کوئی آئی تھنک زفرہ نام سے، اور وہ آئی تھی اور وہ اس کے اوپر بہت ساری میمز بھی بنی ہیں. تو وہاں جو ہے ستارہ بھی زفرہ کہہ کر حلیمہ کو بھی مخاطب کر رہی تھیں، اور جو ہے فوزیہ کو بھی، کہ زفرہ کچھ نیا کر کے دکھائیں گی، زفرہ کچھ نیا کر کے دکھائیں گی. آئی تھنک یہی کہا تھا فہد مصطفیٰ نے کہ زفرہ شاید کچھ نیا کر کے دکھائیں، آئی تھنک زفرہ کچھ نیا کر کے دکھائیں گی. اور وہ دونوں جو ہے اسٹارٹ اپ لیتی ہیں بلاگ کا، وہ چیز دکھا رہی ہے ستارہ، اور ساجد بھائی بھی دکھا رہے ہیں. خیر جناب، نیبرز میں ان کی شادی تھی، شادی والے دن یہ پہنچے ہیں، لیٹ پہنچے ہیں، شادی اٹینڈ نہیں کر سکے. اب ستارہ نے کہا کہ وہ جائیں گی مبارکباد دینے، ان کے گھر کوئی گفٹ لے کر جائیں گی، ان کی بہو آئی ہے، دلہنیا سے ملنے جائیں گے. اچھا، یہ چیز بھی بڑی اچھا رواج ہے کہ دلہنیا کا ویلکم کرنے جانا چاہیے، ملنے جانا چاہیے، یہ چیز بھی بڑی اچھی لگتی ہے. اس کے علاوہ ستارہ جو ہے اپنے بھانجے سے ملنے گئی ہے، پھولوں کے ہار لے کر گئی ہے، عمرہ کی مبارکباد دی ہے، اور بڑی اچھی سی چلبلی سی گفتگو ہو رہی تھی، جہاں وہ سمیرہ کی شکایتیں بنا کر لگا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ ہاں بھانجے تم آ گئے ہو، اب تو جو ہے ہم کھل کر آئیں گے، کھل کر بیٹھیں گے، اور میں تمہیں سب بتاؤں گی کہ بہو ہمارے ساتھ کیا کیا کرتی رہی ہے. اور مطلب چسکے لیتی رہی ہے ستارہ، اس چیز کو انجوائے کرتی رہی ہے کہ چلو بھئی سمیرہ جو ہے وہ اس رشتے سے میری بہو بھی ہے، اور جھوٹی موٹی شکایتیں لگا کر جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے، ماحول کریٹ کر رہے تھے، ایک فیملی ماحول کریٹ کر رہے تھے کہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت اچھا. سمیرہ بہت زیادہ خوش تھی، ستارہ بہت زیادہ خوش تھی بابر کو دیکھ کے. ہاں، امی نہیں آئی ستارہ کی، اس کے اوپر ستارہ اپسیٹ تھی، اداس تھی. اس بات کو بھی ستارہ نے وہاں کہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ آسانی کرے، اللہ اچھا کرے. اور آنٹی نے بھی یہی کہا، میسیج دیا، بابر کے ہاتھ کی دعائیں ہیں تم لوگوں کے لیے بہت ساری. وہی بات ہے کہ انکل آنے نہیں دیتے. اور یہاں پر بھی میں نوشین سسٹر کی بات کو کوٹ کروں گی، جو آج صبح کا میں نے ان کا ریئیکشن دیکھا، اور اس میں کہہ رہی تھی کہ یہ امید جو ہوتی ہے نا، امید، آسرا دلانا کسی کو، یہ بڑی غلط چیز ہوتی ہے. اور انکل جو ہے وہ مسلسل آنٹی کو آسرا دلاتے ہیں کہ میں تمہیں بھیج دوں گا، میں بھجوا دوں گا، میں جو ہے وہ کفیل سے بات کر رہا ہوں، کفیل نہیں مل رہا، کفیل نہیں مان رہا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. حالانکہ اس میں کفیل کے ماننے نہ ماننے والی کوئی بات نہیں ہوتی. کفیل کا کیا لینا دینا کہ کوئی جائے یا نہیں جائے، ہے نا، اس کا تو اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے. تو یہاں چیزوں کو جان بوجھ کے خراب کرنا اور آنٹی کو ہر کچھ عرصے میں آسرا دلانا، ہاں بھجوا دوں گا، اور ہاں تم تیاری کرو چلتے ہیں، اور اس نام پہ آنٹی سے شاپنگز کروانا، سب کچھ کرنا، اور بعد میں پھر آنٹی کو چھوڑ دینا، تو وہ چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اور واقعی یہ چیز جو ہے نوشین سسٹر نے جیسے کہا نا کہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے. خیر، اللہ تعالیٰ ستارہ کی امی کو بھی زندگی دیں، صحت دیں. اور ہاں جناب، اب آتے ہیں مین مدعے کی طرف. صبح میں ایک بندی کا ریئیکشن دیکھ رہی تھی، اور ریئیکشن شاید اس نے صبح اپلوڈ کیا تھا یا کل اپلوڈ کیا تھا. ریئیکشن کے نام پہ دھبا ہے جناب یہ لوگ، یہ تو میں اب کھلے میں کہوں گی، ریئیکشن کے نام پہ دھبا ہے، وائی ٹی کے اوپر بوجھ ہیں، دھرتی پہ بوجھ ہیں. ایسے لوگ دھرتی پہ بوجھ ہیں جو خود کسی کے واش روم میں، ٹوائلٹ میں جھانکنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد باہر آ کر لوگوں سے کہیں چھی 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 چھی، یہ بندہ تو ننگا ہے، توبہ توبہ، یہ بندہ تو ننگا ہے بہت. ٹھیک ہے بھئی، جب تم اس کے واش روم میں، اس کے لیٹرین میں ناک منہ گھساؤ گے تو اس کو ننگا ہی پاؤ گے نا. ٹھیک، جب گھسو گے کسی کی پرائیویسی میں اور پھر آ کر پبلک میں بتاؤ گے تو تم کہاں اسٹینڈ کرتے ہو، تمہاری اوقات کیا رہ جاتی ہے. اتنا مجھے شدید غصہ اس بندی کے اوپر، اتنا شدید غصہ. چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا، یہ لوگ کہتی ہیں کہ ستارہ نے ڈرامہ کیا ہے، وہاں معمولی سی برف تھی. ارے جاہل لوگ ہو تم لوگ نا، جاہل لوگ ہو. اگر معمولی سی برف تھی، جو کچھ تھا، تو پھر جا کے سرچ کرو، جا کر سرچ کرو 8 دسمبر کو مری میں، نتھیا گلی میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا. ضرورت پڑی تو یہاں میں وہ بھی ویڈیو بھی لگا دوں گی. آج ستارہ نے بھی بول دیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معمولی برف تھی، تھوڑی تھوڑی برف تھی، تو جو وہاں لوگ موجود تھے ان کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ غاروں میں تو رہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیل فون جس کے اوپر آپ یہاں صرف اور صرف ستارہ اور اس کے بچوں کو بد دعائیں دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر ہی ذرا سے سرچ کر لیا کریں کہ نتھیا گلی میں، مری میں جو ستارہ بتا رہی ہے، کیا یہ سچ ہے، نہیں ہے، جھوٹ ہے، کیا ہے. ٹھیک، آپ لوگوں کے لیے وہ ساری چیزیں معمولی تھی، وہ تو بیوقوف تھی، وہ تو جھوٹی تھی. جو اپنے گھر سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی اس کی مری سے، وہ چھوڑ کر 4 گھنٹے کی ڈرائیو ایبٹ آباد والے راستے سے آئی، وہ تو بیوقوف عورت ہے. سب سے زیادہ سمجھدار ذہین عورتیں تو تم لوگ ہو. یہ بندی جو ہے وہ مسلسل بکواس کیے جا رہی. یہاں تک اس نے بولا کہ جو ہے بہترین گاڑی اس کے پاس تھی، بہترین ڈرائیور اس کے پاس تھا. چلو یوں ہی صحیح، ساجد بھائی کی تعریف تو نکلی ان کے منہ سے. ٹھیک ہے،
کہتی ہے بہترین گاڑی بہترین ڈرائیور اس کے پاس تھا اور اس نے پھر بھی آ کے یہاں ڈرامہ لگایا. چلو وہ بھی ماننے والی بات ہے, مان لیتے ہیں تمہاری, ٹھیک ہے یہ ڈرامے کرتی ہے, صحیح ہے تم صحیح ہو ہم غلط ہیں. پھر آگے چل کر یہ کہتی ہے کہ یہ پٹر پٹر بولے جا رہی ہے, چپ ہی نہیں کر رہی, گاڑی وہ ڈرائیو کر رہا ہے, یہ کہہ رہی یہاں دیکھو وہاں دیکھو, اس سے پوچھو بائک والے سے پوچھو, وہ تو ساجد نے اشارے سے اس کو روک لیا, یہ بڑے اشارے دیکھتی ہے. اچھا یہ سب کے اشارے دیکھ رہی ہوتی ہے. بہت فرصت جو ہے, بہت فرصت ہے ان عورتوں کو. خیر اب اللہ ہی بہتر جانتا ہوگا فرصت ہے یا ضرورت ہے. تو یہ بندی یوں بولتے بولتے آگے جا کر کہتی ہے کہ اونچا اونچا بول رہی ہوتی ہے یہ, اور اونچا بولنے والی عورت کس کو پسند ہوتی ہے؟ جاہل سے جاہل مرد بھی ہو وہ اونچا بولنے والی عورت کو پسند نہیں کرتا. یہ اس کا بیان تھا. یہ اپنے آپ کو دیکھے, یہ وائی ٹی پر کس نام سے مشہور ہے, خود سوچو کس نام سے مشہور ہے. اور جب یہ وائی ٹی پہ آ کر ریئیکشن دیتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں گونگی ہوگی؟ ہاں یہ زمین سے چپک کے رہتی ہوگی, اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہوگی؟ ارے ایسی عورتوں کے تو شوہر گونگے ہوتے ہیں, وہ گونگے ہوتے ہیں اسی لیے اتنا پٹر پٹر بول رہی ہوتی ہیں. تو محترمہ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتی ہے کہ اونچا بولنے والی تیز بولنے والی عورت جو ہوتی ہے اس کا شوہر تو جاہل سے جاہل بھی ہو, ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ بھی اس کا بھی دل بھر جاتا ہے, وہ بھی تنگ آ جاتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا گناہ کیا تھا جو میں تمہارے ساتھ پھنس گیا. ٹھیک ہے تو آپ کا کیا خیال ہے, اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ستارہ تو نظر آ رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے اوپر چڑھتے ہوئے جو ہیں وہ کروکوڈائل بھی نظر نہیں آتے اور دوسروں کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نظر آ جاتی ہے نا. اپنے اوپر تم لوگوں کو کچھ نہیں دکھائی دیتا. خود کے گریبان میں جھانکو, اپنی وائس کو دیکھو, اپنے بولنے کے سٹائل کو دیکھو, پھر شاید اپنے پتی سے پوچھو ہاں بھائی ہم کیسی ہیں, ہم تمہارے کسی گناہ کی سزا تو نہیں ہے. پھر آ کر ستارہ سے بات کرو. ایک ایسا بندہ جو کسی کا ڈرائیور تھا آج وہ اتنی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھا ہوا اپنے بچوں کے ساتھ اتنے مہنگے مہنگے ٹرپس انجوائے کر رہا, آؤٹ آف کنٹری جا کے وہ ٹرپس انجوائے کر رہا, وہ ویکیشنز ملک سے باہر گزار کے آ رہے, سیٹھوں والی اس کی زندگی ہو گئی, 7 اسٹار ہوٹلز میں اس کا سٹے ہو گیا, صحیح ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے, ایک خوبصورت ایک آئیڈیل لائف وہ گزار رہا ہے. تو تم جیسے لوگ تو یہی کریں گے جو کہتے ہیں کہ ہمیں انگلش تو بولنا آتی ہے لیکن ہمارے اندر ظرف نہیں ہے, ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے, ہم اتنا کما نہیں سکے. ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے جب لوور مڈل کلاس میں رہو گے تو جو اپ گریڈ ہو گئے ہوں گے ان سے جیلسی کرو گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں تمہاری جہالت ہے, یہاں لیک آف نالج ہے, یہاں لیک آف برداشت ہے, بردباری ہے ہی نہیں, حلم ہے ہی نہیں کہیں پر تم لوگوں کے اندر. تو یہ سب تو ہوگا, یہ جیلسی ہے. یہ وہ عورتیں ہیں جو صرف اور صرف یا تو ان کے شوہروں نے کہیں اور ٹانکے فٹ کیے ہیں, یا ان کے اوپر سوتنیں آئی ہوئی ہیں, یا پھر یہ حالات سے مجبور ہیں اور یہ ستارہ کی اتنی کامیابی ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی, یا پھر گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ روزی روٹی پوری کرنے کے لیے انہیں سب کچھ بولنا پڑتا ہے. ان 4 کیٹیگریز کے علاوہ میں نہیں مانتی کہ کوئی اتنا گر سکتا ہے. پتہ ہے اس بندی نے کیا بولا؟ اس نے بولا, سوری ٹو سے بہت مشکل سے بولوں گی اور بہت کوشش کروں گی الفاظ کا صحیح سے چناؤ کروں, بولنا نہیں چاہتی تھی لیکن بولنا پڑ رہا ہے. یہ بندی کہتی ہے کہ جب یہ آ کے جھوٹی افواہیں پھیلا رہی ہے, وہاں پر معمولی سی برف پڑی نہیں اور اس نے شور مچا دیا کہ مجھے مری والا واقعہ یاد آ رہا ہے, مری والا واقعہ یاد آ رہا ہے. تو مزہ تو تب تھا جب اللہ نہ کرے اس نے بولا کہ یہ اپنی گاڑی سمیت بچوں سمیت اللہ معاف کرے کسی کھائی آگے میں نہیں بولتی. اور پھر ہمیں پتہ چلتا, آگے اس نے بولا پھر ہمیں پتہ چلتا کہ ایک یوٹیوبر تھی, یوں تھی اور اس کے ساتھ اس کی فیملی تھی اور وہ یوں کھائی. ٹھیک ہے میرا دل نہیں کرتا بولنے کا, میرا دل نہیں کرتا, میں کسی کے لیے بھی ایسا نہیں سوچ سکتی, کسی کے لیے, اور ستاروں اور اس کے بچوں کے لیے کیسے سوچوں جن کو میں 3 سال سے دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے یہ بندی ایسا کر کے پھر آگے سے بولتی ہے, ہم بھی کہتے, لوگ بھی کہتے, دنیا بھی کہتی, خس کم جہاں پاک. ایسا وقت کب آئے گا جب آپ جائیں اور ہم کہہ دیں کہ خس کم جہاں پاک؟ کیوں آپ کو کیا تکلیف ہے ستارہ سے؟ شرم نہیں آئی بولتے ہوئے؟ شرم نہیں آئی بولتے ہوئے؟ کیا تمہارے شوہر کو اس نے دانہ ڈالا ہے, ٹانکا بھڑایا ہے, نین مٹکا کیا ہے, کیا عشق مشوقی کر لی تمہارے شوہر سے؟ کس دن کا تمہارا کوئی پھوڑا ہے جو اتنا درد کر رہا ہے؟ اتنی بڑی بات کوئی کسی کے لیے بول سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی سمیت, اپنی گاڑی سمیت کسی کھائی؟ کیوں کیوں وائی, کس لیے؟ اپنا درد اپنا دکھ تو بتا دو. جو دکھ تمہیں چک لگا رہا ہے, تمہیں جگہ جگہ کاٹ رہا ہے, وہ درد اور وہ دکھ بتا دو. اتنی بڑی گہری گندی بددعائیں تو اس کی بہن نے نہیں دی ہوں گی جو سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اس پہ پتہ نہیں کون کون سی تہمتیں اور الزام لگا کر چلی گئی. اتنا تو اس نے نہیں بولا ہوگا یار.
مجھے تو حیرت ہوتی ہے تم لوگوں کی مینٹیلٹی کے اوپر. پھر میں سوچتی ہوں نہیں یار، لگتا ہے بہت ہی شدید قسم کا جو ہے وہ روٹی کا معاملہ ہے، شدید قسم کا روٹی کا معاملہ ہے. لیکن اتنا بھی شدید تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنے لیے روٹی پیدا کرو اور اگلے اور اس کی فیملی کے لیے اللہ نہ کرے تم موت مانگو. کیسی زبان ہے تمہاری. اور پھر یہ آ کر پتہ کیا کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں جب یہ اکٹھی بیٹھتی ہیں لائیو لگاتی ہیں اور اس سب کچھ کو جس کو یہ اپنی ایک کٹی پارٹی بنائی ہوئی ہوتی ہے اور گندی غلیظ باتیں اس میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ وہاں پر کہتی ہیں ہم تو صرف ستارہ کے ولاگ کے اوپر بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے بنانا چاہیے تھا، ویسے نہیں ویسا کرنا چاہیے تھا. اور جب آپ کسی کو اس کی پوری فیملی سمیت، گاڑی سمیت ایک نیوز بن جانے کی دعائیں دیتے ہو، تب تم پھر کیسے اس کو جسٹیفائی کرو گے کہ تم نے یہ سب کیوں بولا ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ستارہ نے یہ جھوٹ بولا، میں انشاءاللہ اپنی کمیونٹی کے اوپر جو ہے وہ لگا دیتی ہوں. یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے میں اپنی کمیونٹی پہ 8 دسمبر کی جو ہے وہ مری کی ویڈیو ڈھونڈتی ہوں اور وہ میں لگاتی ہوں، جہاں اس وقت کیا حالات تھے. اتنے کوئی سائرن نہیں بج رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ مری ہے. اس میں آئے دن سردیوں میں یہی حالات ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے گھر ایک پوسٹ مین آئے گا، اسپیشلی تمہارا دروازہ بجائے گا اور تمہیں ڈاک کی طرح وہ رپورٹ دے کر جائے گا کہ بی بی گھر سے کوئی مری کو نہ بھیجنا، وہاں حالات بہت خراب ہیں. کرفیو نہیں نافذ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، ریڈ الرٹ نہیں ہو گیا تھا کوئی مری میں جو پورے پاکستان میں خبریں پھیلا دی جاتی. لیکن جو مری کے چینلز ہیں وہاں جا کر دیکھ لو، میں بھی یہاں لنک لگا دوں گی، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا. جاہل لوگوں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہو، ڈیلی کی لائیوز لگتی ہیں مری کی، نتھیا گلی کی، اور ڈیلی کی اپڈیٹس آتی ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہاں کی دنیا سوئی ہوئی ہے؟ تم جو ہے وہ کسی اور سیارے پہ ہو، مری کسی اور سیارے پہ. اتنی سی معلومات نہیں لے سکتے؟ اور اپنی بات کو، اپنی جھوٹی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے ستارہ کی پوری فیملی کے لیے ایسے الفاظ منہ سے نکالے ہیں کہ مجھے تو اب تم پر بھی شک ہو رہا ہے. جیسے میں کہتی تھی نا زہری کو، چلو وہ تو سمجھ آتی تھی، تو تمہیں کون سا درد ہے؟ یہ بھی کبھی آ کر بتاؤ کہ تمہیں کون سا درد ہے. بہت دکھ. میں آج تک کسی کے لیے ایسے الفاظ میں نے نہیں بولے کہ بھئی روٹی کا مسئلہ ہے، ایسے اتنا شدید مجھے. لیکن اس بات پہ آج یقین کریں کہ میرا دل بہت خفا ہے، بہت ہی زیادہ خفا ہے کہ کیسے لوگ اتنا گر جاتے ہیں کہ گر ہی جاتے ہیں کہ تم تو گر ہی گئے، بس تم گرے پڑے ہوئے لوگ بن جاتے ہیں. اس کے ان معصوم بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ سوچنے کی بات ہے. آیت، طیبہ، مصطفیٰ، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. کیا لے کر بھاگے ہیں وہ تمہارا؟ اپنے بچوں کے چہروں کی طرف دیکھو، میں تو تمہارے لیے بھی یہ نہیں بول سکتی کہ کبھی تمہارے لیے ایسی نیوز اللہ نہ کرے، میں تو نہیں بول سکتی. میں نے تو تمہارے بچے دیکھے ہی نہیں ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تمہارے بچے ہیں نہیں ہیں، کتنے نہیں ہیں. لیکن اگر ہوں گے بھی تو میں تو نہیں سوچ سکتی. تم کیسے سوچ سکتی ہو؟ پھر وہی بات ہے، یہ وہی عورت ہے جو کہہ رہی تھی کہ میں کیوں مصطفیٰ کے فیوچر سے ریلیٹڈ بات کروں، میں کیوں مصطفیٰ کے جو ہے نفسیات سے ریلیٹڈ کوئی بات الفاظ سوچ سمجھ کے بولوں. میں اس کی ماں نہیں ہوں. واقعی تم اس کی ماں نہیں ہو تو کیا تم ماں ہو ہی نہیں؟ کیا تم نے کوئی اولاد جنی ہی نہیں؟ کیا تم ماں جیسے رتبے پہ فائز ہی نہیں ہو؟ کیا ماں والا دل تمہارے سینے میں نہیں ہے؟ اور ہر عورت کے اندر ایک ماں تو ہوتی ہے. تم پھر کیا عورت ہی نہیں ہو؟ کیا تم عورت ہی نہیں ہو؟ اور ایک اور چیز ہوتی ہے جس کا نام ڈال سے لیتے ہیں، کہیں وہ تو نہیں ہو؟ خیر دوستو، لائک ضرور کیجیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنا نام مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.